अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, 2022 का आगाज़ बहुत सी सियासी एक्टिविटीज़ के साथ हुआ है। इस हफ्ते तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई, कुछ मजीद ऑडियो लीक सामने आई और डील की बातों के साथ साथ इन बातों की तरदीद भी DGISPR की तरफ से सामने आई। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह हुई है कि तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग की मुर्तकिब हुई है। अगरचा हुकूमत इससे इंकारी है, इस रिपोर्ट की रोशनी में अगर मामलात आगे बढ़ते हैं तो मुल्की सियासत पर बड़े गहरे असरात हो सकते हैं। दूसरी जानिब पार्टी हेड की तरफ से, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, जो फंडिंग की डिक्लेयर्स की गई हैं उनमें भी फ़र्क है, तो इसके असरात इमरान खान साहब पर भी हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। इस सारी सूरत हाल का फौरी तौर पर हुकूमत के लिए क्या नुकसान हो सकता है, कानूनी और इखलाकी तौर पर इसके बहुत से पहलू हैं जिन पर अभी डिस्कशन चल रही है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब के बयानात की बात हो रही है जिसमें उन्होंने अगले 3 माह को इंतहाई अहम करार दिया है। इस पर भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब के नज़दीक ये महीने इतने अहम क्यों हैं। फहद साहब, हालिया जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आया है कि अगले 3 महीने बहुत अहम हैं, तो क्या उनको लग रहा है कि अगले 3 महीने उनके लिए डिसाइसिव हो सकते हैं, सूरत हाल उनके हक में भी जा सकती है और उनके बिल्कुल खिलाफ भी जा सकती है? देखिए, ये उन्होंने जो बात की है, ये बहुत सारे लोग बशमूल हमारे, हम भी ये बात कर चुके हैं कई बार कि अगले 2-3 महीने जो इम्पोर्टेंट हैं। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, इस बात का एतराफ़ करना जो है वो अब एक तरीके से उस चीज़ को कन्फर्म कर देता है कि मामलात ऐसे ही हैं। जिस तरीके से हम लोग सूरत हाल को रीड कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म साहब के पास तो हमसे 1000 गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी होती है और इंटेलिजेंस भी होती है और असेसमेंट्स भी होती हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि वाकई में 2-3 महीने जो है वो बहुत अहम है, तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि वाकई में मामलात कुछ वैसे ही हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और हम क्या कहते रहे हैं, हम ये कहते रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत की मुश्किलात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। जिस आप मुख्तलिफ आप देखें ना कि पिछले 3-4 महीने में जिस तरह सूरत हाल डेवलप हुई है, आप शुरू करें जब से अक्टूबर में मसला खड़ा हुआ 1 पेज वाला, उसके बाद से आप देखें कि सूरत हाल गड़बड़ होती गई, अदम इस्तेहकाम हमें नज़र आना शुरू हो गया, इत्तेहादी जो हैं वो कुछ अपने कल पुर्जे उन्होंने निकालने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर जो KP में जो इलेक्शंस हुए लोकल गवर्नमेंट के, उसमें जो धुलाई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसके बाद फिर अब आप ये देखिए कि जो अपोजिशन है उसने भी अब अनाउंसमेंट्स करने शुरू कर दिए। पहले PDM ने लॉन्ग मार्च का कहा, फिर अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, फिर फॉरेन फंडिंग केस आ गया। तो हर लेवल पर हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और ये बार बार ये सुनने में आ रहा है कि मामलात जो है वो एक एंड गेम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट है जिसके बाद फिर मामलात, अगर उस वक्त तक कुछ बहुत बड़ा कोई धमाका ना हुआ, तो फिर शायद लोगों एक आम तासुर ये है और तज्जिया भी है कि फिर मामलात जो हैं वो कुछ सेटल डाउन हो जाएंगे अगले इलेक्शन तक। तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब जिस बात का एतराफ़ कर रहे हैं वो एक तरीके से वो ये हमें इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मामलात जो हैं वो एक बहरानी कैफियत में दाखिल हो चुके हैं और अगर 2-3 महीने में अगर बेहतरी नहीं हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर किसी तरीके से बच बचा हो गया तो फिर शायद हुकूमत के लिए कुछ आसानी हो। ठीक है, वैसे वज़ीर आज़म के इस बयान ने एक अनसर्टेनिटी तो पैदा की है ना कि अगले 3 महीने अगर अहम हैं, और अगर अहम हैं तो जो पिछले 3 साल में अगर माशी हालात और दूसरे मामलात का भी जायजा लिया जाए, जो डैमेज हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर साहब और हुकूमत के इख्तियार में है कि इन 3 महीनों में वो डैमेज कंट्रोल करके चीज़ों को बिल्कुल रिवर्स लेके जाया जाए। देखिए 3 महीने क्या है, यानी ये तो अगले इलेक्शन तक भी मेरा ख्याल है वो जो डैमेज हुआ है वो यानी बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, हुकूमत के खुद लोग, अब मेरी कई लोगों से इस हवाले से बात हुई है, वो खुद भी एतराफ़ करते हैं कि जी हमने जो कारकर्दगी के हवाले से जो बात होती थी कि जी हमने जो है वो इस तरह की इस्लाहात करनी है और निज़ाम में ये तब्दीलियाँ लानी है और इस तरीके से बेहतरी लानी है, वो तो अब उस सब का तो टाइम अब गया है गुजर। और अगर इलेक्शंस टाइम पर भी हों, यानी अगले नवंबर में या अक्टूबर में या अगले साल अगस्त में हो, तो मैक्सिमम आपके पास 1.5 साल रह गया। उस 1.5 साल में तो अब हुकूमत वाले खुद ये कह रहे हैं कि जी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने इलेक्शन कैसे जीतने हैं। अब वो थाना कचहरी की सियासत की बात हो रही है, अपने काम करवाएं किसी तरीके से हुकूमत में रहते हुए, जो आपके पास जो एक इक़्तिदार के जो आपके पास तमाम तर हरबे होते हैं उनको भी इस्तेमाल करें और इलेक्शन जीतें। तो ये कारकर्दगी और ये तमाम तर मामलात मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए भी अब उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि अब जो वक्त था वो गुजर गया, अब बस किसी तरीके से इलेक्शन जो है उसको मैनेज करना है।
اور آپ کا بھی حکومتی اراکین سے بھی رابطہ رہتا ہے, ہمارا بھی رہتا ہے. اب تو یہ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ وہ بستر بوری لے کے پیک کر کے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس آپشن کی طرف جانا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو اس حد تک بیٹھے سوچ رہے ہیں. اب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 مہینے میں جو ہے وہ معاملات. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیے جب ایک ہوا چلنی شروع ہو جائے نا, اس وقت تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ حالات بڑی تیزی سے حکومت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. جی, اور یہ ایک دم ہوا ہے, پچھلے 3-4 مہینے سے ہوا ہے. اور جب وہ ہوا چلنی شروع ہو جائے تو پھر اگر حکومت نے کوئی بہت اچھا کام بھی کیا ہو تو وہ اس ہوا میں نظر نہیں آتا, وہ بہہ جاتا ہے. جی, ہوا اس ٹائم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں سنبھال پا رہے چیزوں کو. اور یہ جو بھی ہم نے جو کل سانحہ ہوا ہے مری میں, یہ اس میں ایڈ کرتا ہے کہ دیکھیے ان کا یہ حال ہے جو اتنے عرصے سے ہم کہتے آ رہے تھے کہ جی ان لوگوں سے حکمرانی نہیں ہوتی. ان کا یہ حال ہے کہ یہ اس طرح کی چیز جو کہ ایک یعنی اس میں کوئی ایک سرپرائزنگ چیز نہیں تھی, سب کو معلوم تھا کہ صورتحال گڑبڑ جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے. اس کے باوجود یہ ان کی ایبلٹی کا یا ان کی جو اہلیت ہے اس کا یہ حال ہے کہ اس کو مینیج نہیں کر پائے. تو یہ جو ایک اوورآل تاثر بن رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس ٹائم کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. جب اس طرح کے سانحے پیش آتے ہیں تو وہ جو ایک تاثر ہے اس کو مزید ہوا دیتے ہیں. اور اسی جو آپ بات کر رہے ہیں, اسی انسرٹینٹی میں سول ملٹری تعلقات بڑا میٹر کرتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے اسی انٹرویو میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ مثالی ہیں. اگر ہم تعلقات کی بات کریں ٹھیک ہے مثالی ہوں گے, لیکن اکتوبر کے بعد فلکچویشن بھی تو ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھیے وہ بات تو ٹھیک ہے, اور اب اس میں ہم نے اتنی زیادہ بات کر لی ہے. بہرحال اب صورتحال اصل میں یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کا مستقلی مطالبہ تھا کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی جو مکمل طور پر سپورٹ ہے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے نیوٹرل ہو جائے تو معاملات ہم خود ہی سنبھال لیں گے. اب آپ دیکھیے کہ جو کے پی میں جو الیکشنز ہوئے لوکل باڈیز کے, اس پہ مولانا فضل الرحمان نے خود یہ کہا جی کہ اس میں کسی کی مداخلت نہیں تھی, اور اس لیے انہوں نے تو ظاہر بات ہے یہ جسٹیفائی کیا کہ جی ہماری جماعت کی بڑی اچھی پرفارمنس اس لیے ہوئی ہے. بالکل. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب پنجاب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہوا چل رہی ہے اس میں میرے خیال میں یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان الیکشنز میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ مشکل ہی ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی میں اس طریقے سے نیوٹرل ہوتی جا رہی ہے جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا, اور پنجاب میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے الیکشنز میں جو ہے اس کی اسی طریقے سے دھلائی ہوتی ہے جیسے کے پی میں ہوئی, تو وہ جو ایک ہوا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک جھکڑ بن جائے گی. صحیح ہے. اور معاملات اور زیادہ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تو اسی لیے یہ جو 2-3 مہینے ہیں, وزیر اعظم صاحب کو معلوم ہے کہ یہ جو 3 مہینے کا انہوں نے جو وقت دیا ہے اس میں کہ پنجاب کے الیکشنز بھی آنے ہیں جی, تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں. ایک بریک لینی ہے, یہاں پہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی ڈیل کی باتیں چل رہی تھیں اور یہ کلیئر ہو گیا اور ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ جو نیوٹریلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اگر درمیان میں اسٹیبلشمنٹ رہتی ہے تو حکومت کے لیے یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ریلیف والا سٹیٹمنٹ ہے یا ان کو پریشان ہونے کی بھی اس میں ضرورت ہے؟ دیکھیے جو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا وہ ان کا دینا بنتا تھا. ظاہر بات ہے جو ایک افواج پاکستان کا ترجمان ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ کوئی ڈیل ایسی نہیں ہے. اور آپ نے نوٹ کیا کہ اس کے بعد میرے خیال ہے رانا ثناء اللہ نے بھی شاید ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے بالکل انہوں نے درست کہا ہے کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. تو ظاہر بات ہے یہ نون لیگ کے بھی فائدے میں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے تو یہ کہنا ہی کہنا ہے. تو بہرحال بیانات پبلکلی بیانات جو بھی ہوں ٹھیک ہے, ہمیں اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس طریقے سے جو سپورٹ ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی اگر وہ اس طریقے سے نہیں اور ہر ادارہ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ اپنی جو ان کی حدود ہیں اس میں جا رہا ہے تو اس سے نظام میں تو بہتری آئے گی, نظام میں تو مزید استحکام آئے گا. اور اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہمارے یہاں اس طرح کے الیکشنز فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے جس سے تمام تر جماعتیں جو ہیں
ان کا جو اس پہ ٹرسٹ بھی ہو اور اعتماد بھی ہو. تو اگر کے پی میں اس طرح کی ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے اور پنجاب کے الیکشنز میں جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان میں بھی اگر اس طرح کی ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے اور تمام جماعتیں واقعی میں کہتی ہیں کہ ان انتخابات میں کسی نے مداخلت نہیں کی, تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے. ہاں, اور اسی طرح اگر ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام کر رہے ہیں, اور اس میں الیکشن کمیشن کا بھی بڑا اہم کردار ہے. پچھلے دنوں جو اسکروٹنگ کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات جو ہے نا کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں. ویسے حکومت تسلیم نہیں کر رہی, وہ تو یہی بات کر رہی ہے کہ ہمارے حق میں آیا. وزیر اعظم صاحب کی بھی ٹویٹ تھا کہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہمارے حق میں ہیں اور ہم نے لوگوں کے سامنے اپنا سارا کچھ سامنے رکھ دیا جو بھی فنڈنگ کے حوالے سے تھا. لیکن آنے والے دنوں میں کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ, اخلاقی طور پہ تو گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ شکست ہوئی ہے, لیکن قانونی طور پہ بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے لیے, اور وہ بھی شاید انہیں 2-3 مہینے میں سامنے آ جائیں گے. دیکھیے وقاص, اس کا یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اور جو یہ الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے, اس میں دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اس کا سیاسی پہلو ہے اور ایک اس کا قانونی ہے. اب قانونی پہلو جو ہے اس پہ اس کی مختلف اس پہ لوگوں کی رائے بھی ہے اور اس کو مختلف طریقے سے اس کی تشریح بھی کی جا سکتی ہے. اب یہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے, یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پہ پھر انہوں نے اپنا کو فیصلہ دینا ہے, پھر وہ فیصلے کے بعد ایک اور لمبا پروسیس ہے, سپریم کورٹ تک جائے گا. تو وہ ایک قانونی پروسیس تو چلے گا اور اس پہ مختلف لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا خطرہ ہے یا کتنا نہیں ہے. لیکن جو اس کا سیاسی پہلو ہے میرے خیال میں اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ سیاسی پہلو کیا ہے؟ وہ سیاسی پہلو یہ ہے کہ وہ جماعت جس نے اپنی سیاست کا محور یہ بنایا ہوا تھا کہ ہم صاف اور شفاف ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور چور ہیں, یہ جو ایک تاثر بنایا ہوا تھا کہ جی سیاہ سفید والا, اس طرح کی رپورٹ سے اب وہ سارا جو ایک تاثر ہے وہ تبدیل ہے. لیکن سر وہ تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہمارے حق میں رپورٹ آئی ہے. وہ دیکھیے وہ تو جو مرضی کہیں, لیکن جب آپ کے سامنے بار بار یہ ایک پبلک ڈسکورس میں بحث مباحثے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس چھپائے, انہوں نے اپنی جو تمام تر جو فنڈنگ کے ذرائع تھے ان کو چھپایا, اور یہ ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے. دیکھیے قانونی طور پر آپ کو ایک چیز ثابت کرنی ہوتی ہے جی, سیاسی طور پر آپ نے صرف لوگوں کے ذہن میں ہلکا سا شک پیدا کرنا ہوتا ہے. اس وقت اس رپورٹ سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کرنا شروع ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف خود واقعی میں اتنی صاف اور شفاف ہے جتنا کہ وہ دعویٰ کرتی ہے. یہ ہے اس کا سیاسی پہلو. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ اس سیاسی پہلو کو لے کر اور اس کو اچھالے گی, اور یہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئینی وزیر اعظم نہیں رہے. یہ تمام تر بیانات اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ سیاسی طور پر اپوزیشن کو نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اپنا سب سے بڑا اسٹرینتھ سمجھتی تھی, اب اسی کے اوپر جو ہے وہ اس پہ وہ ضربیں لگائیں گے اور اس رپورٹ کو استعمال کر کے لگائیں گے. تو میرے خیال میں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس حکومت کی بتدریج جو ہے وہ اس کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے, اس میں اس رپورٹ کا اب بہت بڑا حصہ ہوگا. اور آنے والے دنوں میں سیاسی طور پہ تو ہم نے بات کر لی ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ فوری طور پہ قانونی مشکلات ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کے لیے, یا ابھی معاملہ لمبا چلے گا؟ دیکھیے قانونی مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن مجھے فوری طور پر ابھی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہم ویسے میں ابھی کچھ یعنی کہ شارٹ ٹائم لائن سے بات کر رہے ہیں. ابھی تو ہم اگلے 2-3 مہینے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بڑی چیزیں کیا آنے جا رہی ہیں. یہ جو قانونی پروسیس ہے اس رپورٹ کا یہ بھی چلے گا, صحیح ہے, لیکن اس سے پہلے ابھی دیکھیے جنوری اب چل پڑا ہے. ابھی یہ جو معاملہ ہو گیا ہے, جو اتنا بڑا خوفناک سانحہ ہوا ہے مری میں, ابھی اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں, آفٹر شاکس ہیں, وہ بھی آتے رہیں گے اور میرے خیال میں آنے بھی چاہیے, اور ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم حکومت کو بھولنے نہ دیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ جو ہے وہ عوام نہ بھگتے, اب انہوں نے بھی بھگتنا ہے کہ جس طریقے سے ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. سیاسی اپوزیشن کے ہم اس پہ اسٹریٹجی پہ آئیں گے, وہ بھی ابھی اس طرف آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کا بھی ہے. تو اگلے 2-3 مہینے میں بہت ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں جو کہ اس رپورٹ کا جو قانونی پروسیس ہے اس کو بہت حد تک پریمپٹ کر دیں گے, اس سے پہلے ہی بڑا کچھ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی ہم اپوزیشن جماعتوں کی اگر بات کریں جو اسٹریٹجی لے کے وہ چل رہی ہیں, 3 مہینے کی ہم نے گورنمنٹ کی تو بات کر لی ہے,
ان 3 مہینوں میں اپوزیشن کا پہلے سے ایک لانگ مارچ تھا 23 مارچ کو پی ڈی ایم جماعتوں نے کرنا تھا. اب بلاول بھٹو صاحب نے اچانک سے ایک اعلان کر دیا 27 فروری کو اسلام آباد لانگ مارچ کا. تو آپ کو یہ کیا ہلکا پھلکا میوزک نظر آ رہا ہے یا لگ رہا ہے کہ اسے حکومت کو پریشانی ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیے، میرے خیال میں پریشانی بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیے اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے اس کی تپش اب بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک وہ سیاست ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس سے جڑی وہ اس کے سیاسی پہلو ہیں جو اس وقت پس پردہ ہیں، جو میں نظر نہیں آ رہے، جو بیک گراؤنڈ میں بڑا کچھ کام ہو رہا ہے. یہ جو ہم ڈیل ویلز کی بات کر رہے ہیں، چلے آپ اس کو ڈیل نہ کہیں، ہم ڈیل کا لفظ کہہ کے ویسے لوگ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو آپ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، اس کو آپ کچھ انگیجمنٹ کہہ لیں، کوئی بھی لفظ کہہ دیں، لیکن یہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے. اور وہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ شاید مجھے اور آپ کو تو کچھ حد تک اس کی انڈیکیشنز ملنی شروع ہو جائیں جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن حکومت کو اور وزیر اعظم کو تو اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ ان کے پاس تو تمام انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. بالکل. اسی لیے وہ بھی اب کچھ گھبرائے لگ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو 27 فروری، پہلے پی ڈی ایم نے مارچ کی ڈیٹ دی، پھر اب پیپلز پارٹی نے 27 فروری کی ڈیٹ دی، یہ ایسی بغیر سوچے ہوئے تو نہیں دے دی. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کڑی سے ملتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے، اپوزیشن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہی اگلے آنے والے چند ہفتوں میں اگر یہ اس طریقے سے ایک دباؤ بلڈ کرتے ہیں سٹریٹس پر جو کہ کرنے جا رہے ہیں، تو جو دوسرا دباؤ جس کی ابھی ہم بات کر چکے ہیں وہ تو ویسے ہی بلڈ ہو رہا ہے، تو یہ اس کے ساتھ اس پہ جسے کہتے ہیں کہ وہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا دو، وہ اس طریقے سے ان لانگ مارچز کو اور یہ ایک جو ایک مزاحمتی قسم کا جو یہ ایک اپنی کیمپین شروع کر رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر کے اور دباؤ کو اتنا بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ حکومت اس کو سہ نہ سکے. لیکن وہ پھر الگ الگ کیوں لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس موومنٹ کو؟ اگر ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے تو پھر ایک جگہ اکٹھے ہو کے وہ پھر جوائنٹ اسٹریٹجی کیوں نہیں بنا رہے؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن دیکھیے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ کس طریقے سے وہ الگ ہو چکے ہیں اور وہ آپس میں ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ اس طریقے سے حل نہیں ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپوزیشن والے کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ملین کی ویسے تو پارلیمنٹ میں تو اچھی والی کوآرڈینیشن ہو رہی ہے اور ان کی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے اس میں باقاعدہ جب انہوں نے مولانا صاحب نے اناؤنس کیا کہ 23 مارچ کو وہ کریں گے تو وہ اس پلیٹ فارم سے اناؤنس ہو گیا تھا. لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہ ایک 23 مارچ ہے، ایک 27 فروری ہے، یہ وقت وہی آ رہا ہے. یعنی لوگوں کو یہی نظر آ رہا ہے کہ فروری مارچ جو ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ٹائمز آ رہے ہیں. اچھا. اس میں حکومت کے لیے بہت سارے خطرات ہیں اور اگر معاملات اسی طریقے سے سلائیڈ کرتے رہے جیسا کہ کر رہے ہیں تو پھر حکومت کے لیے ایک بہت ہی کٹھن وقت جو ہے وہ آ رہا ہے. چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. حکومت کے کچھ وزراء کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الگ الگ ان کی موومنٹ ہے اور ان کے جو بیانات ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ الگ الگ سی وی اپنی جمع کروانا چاہ رہے ہیں کچھ اداروں کو تاکہ وہ ان کو کنسیڈر کریں اور ان کو اس چیز کا فائدہ ہو. دیکھیں کیا ایسا کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حکومت کی بات میں یہاں تک تو سچائی ہے کہ اپوزیشن بھی اب وہی کرنے جا رہی ہے جو انہوں نے کیا ہے. تو اب آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے گورنمنٹ سے سیکھ لیا ہے یا جو بھی کہیں. بہرحال معاملات کچھ یوں ہیں کہ جو اپوزیشن ہے اس میں اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو وہ پہلے سے جو ایک حکمت عملی لے کے آگے چل رہے تھے جس کی بنیاد پہ انہوں نے پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع کی تھی 2020 میں یا 2020 میں جی، وہ اس کو اب کر رہے ہیں وہ چینج. تو آپ دیکھیں کہ استعفوں والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ایک گولہ باری ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور اب اپوزیشن جو ہے اس میں ایک طریقے سے ایک یعنی لوسلی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اور وہ لوسلی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تمام تر جو انرجیز ہیں ان کو فوکس کرنا ہے حکومت پر. صحیح ہے. اسٹیبلشمنٹ پر نہیں. اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طریقے سے ایک بیسک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہے تاکہ ہمیں ایک اوپن پلینگ فیلڈ ملے، چاہے وہ الیکشنز کی ہو یا وہ ان ہاؤس تبدیلی کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو. اور اس کی بنیاد پہ پھر ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واقعی میں اس طریقے سے نیوٹرل ہو جاتی ہے تو پھر اس حکومت کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ یہ خود اپنا دفاع کر سکے. تو اب جو آپ کو اس وقت جو نظر آ رہا ہے اسٹریٹجی وہ ہے یہ کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا الگ کریں اور آپ پھر حکومت کے اوپر ڈائریکٹ ہو جائیں. وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ لانگ مارچ کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، آپ احتجاج کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان ہاؤس میں
اتحادیوں کے ساتھ کو ملا کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ تمام تر جو گورننس کے پرابلمز آ رہے ہیں، اکانومی کے پرابلمز آ رہے ہیں، مہنگائی کے پرابلمز آ رہے ہیں، ان تمام کو لے کر اور آپ حکومت کے جو پیر ہیں ان کو پھر آپ ہلانا شروع. اور اپوزیشن جماعتوں کا فوکس ایک سائڈ پہ اور بھی نظر آ رہا ہے، اتحادیوں سے ہٹ کے جو پہلے اتحادی تھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور وہ اتحادی تو نہیں کہیں گے، ایک اسٹرانگ جس کو دھڑا کہیں گے جہانگیر ترین صاحب کا، وہ 2 دن پہلے ایک شادی کی تقریب میں آپ نے بھی وہ ویژول دیکھے ہوں گے، بڑی مسکراہٹیں تھیں، ایاز صادق صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین کھڑے تھے اور باقی سینئر رہنماؤں کے ساتھ. تو وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو جہاز ہے جہانگیر ترین صاحب کا وہ نون لیگ کی طرف اور اپوزیشن کی طرف بھی جا سکتا ہے، تو انہوں نے بڑا معنی خیز جواب دیا تھا کہ یہ جہاز تو کہیں بھی جا سکتا ہے. تو یہ جہاز کی کہانی اب آپ کو کیا نظر آ رہی ہے، اگلے دنوں میں کدھر جائے گی؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک تو وہ انفارمل گفتگو تھی اور اس میں ہنسی مذاق میں سر ہم نے تو کچھ اس میں سے نکالنا ہے نا. لیکن انفارمیلٹی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی باتیں کریں. جہانگیر ترین صاحب کا اس شادی میں آنا ہی ایک انڈیکیشن ہے. جی وہ نہ آتے، مطلب پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کے مختلف موقع سامنے آئے ہیں، پہلے تو نہیں گئے. تو میں یہاں تک تو کہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب جو اپنی سیاست ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج سے کچھ دن چند مہینے پہلے یہ خبر گرم ہونا شروع ہو گئی تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے جو ان کا اپنا گروپ بنا تھا اس نے ایک ہلچل مچائی ہوئی تھی، بڑا ٹف ٹائم دیا تھا انہوں نے پنجاب میں دیا تھا. اور اب اس طریقے سے آ کے اس شادی پہ آ کے اور اس طریقے سے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ایک بات کر کے انہوں نے اب یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کو جنم دیا ہے کہ وہ کیا نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ قربتیں ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں وہ بڑی انٹیلیجنٹ پالیٹکس کر رہے ہیں. ہر طرف سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک جو تاثر بنایا ہوا ہے کہ وہ سب سے میل ملاقات کر رہے ہیں اور کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک بار پھر ری انفورس کر رہے ہیں یہ پرسیپشن کہ وہ ابھی بھی، حالانکہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، کہ ابھی بھی وہ ایک میجر پلیئر ہیں. اور جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں پنجاب میں ان کا ایک میجر رول ہے. اب وہ رول ٹرانسلیٹ کیسے ہوتا ہے، کیا نون کے تھرو ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کے تھرو ہوتا ہے، کوئی اور طریقے، اس کا بھی میرے خیال میں تھوڑا سا قبل از وقت ہے. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بڑی سوچ سمجھ کر اپنے پتے کھیل رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جب بھی انتخابات ہوں گے جہانگیر ترین صاحب کا اس میں ایک امپورٹنٹ رول ہو. اور جہانگیر ترین صاحب اب ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایم کیو ایم سے بھی ملاقات کی ہے، پیر پگارا سے بھی ملاقات کی ہے. تو میرا خیال میں فوری طور پہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں شاید حکومت وقت کو اتنا زیادہ ان کی کمی محسوس نہ ہو، لیکن جب الیکشن کے دن نزدیک آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا وزن جو ہے نا جس پلڑے میں جائے گا تو وہ پلڑا پھر میٹر کرتا ہے. دیکھیے میرے خیال میں تو یہ بات یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو ان کی کمی بہت محسوس ہوگی. لیکن میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پچھلے 1-1.5 سال سے ان کی کمی ان کو آلریڈی بہت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے جانے سے حکومت وقت کو پرابلم یہ ہوا ہے کہ ان کی پولیٹیکل مینجمنٹ ہو گئی ہے فارغ. تمام تر جہانگیر ترین صاحب اس گورنمنٹ کے لیے، اس پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت کام کر رہے تھے. پنجاب میں چاہے وہ گورننس کے ایشوز ہوں، چاہے وہ پالیٹکس کے ایشوز ہوں، الیکٹیبل سے ڈیل کرنا، ان کو مینج کرنا، ان کے معاملات کو سنبھالنا، بڑے بڑے جو سیاسی اسٹریٹجیز ہیں ان میں پرائم منسٹر کی مدد کرنی، یہ بڑے کی رول تھا. جب سے وہ گئے ان کا ریپلیسمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. اور اس حوالے سے پہلے وزیر اعظم کو کوئی پریشانی نہیں تھی جب تک جہانگیر ترین صاحب تھے. اب دیکھیے نا ان کے پاس اس طریقے سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کو سیاسی طور پر گائیڈ کرے، جو ان کو صلاح مشورے دے، جس کا ان کے پاس ان کے ساتھ اس طرح کا رشتہ ہو، اعتماد کا رشتہ ہو، ایکسیس ہو کہ وہ اس طرح کے معاملات جو بڑی ملکی معاملات ہو رہے ہیں جو معاملات کو بحرانی کیفیت تک پہنچنے سے پہلے حل کریں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ترین صاحب کر رہے تھے. اور جب سے وہ گئے تو ان کے پاس کیونکہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو یہ بہت سارے معاملات جو ہوئے ہیں یہ نہ ہوتے اگر بہتر قسم کی سیاسی مینجمنٹ ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے، آخری سیگمنٹ ہے فار صاحب. اب ہم نے بات کرنی ہے جو پچھلے ہفتے ہی ایک اور آڈیو لیک ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی. تو سر یہ سلسلہ چل رہا ہے، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، اس میں بیانات آ رہے ہیں، اور کیا اب یہ سیاسی ڈھال کے طور پہ پولیٹیکل پارٹیز یوز کر رہی ہیں ان آڈیو لیکس کو؟ کیونکہ اب حکومت وقت اسے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور بیانات دے رہی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ یعنی پچھلے چند دنوں سے یہ معاملات ان میں تیزی آ گئی جی، اور آئے دن جو ہے وہ بہت ساری ویڈیوز اور آڈیو سامنے آ رہی ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جب وہ ویڈیو سوٹ کرتی ہے تو وہ اس کو استعمال کرتی ہیں، جب وہ ان کے خلاف ہوتی ہے تو وہ اس کی مذمت کرتی ہیں. لیکن میرے خیال میں اس بحث میں ہمیں ایک چیز بالکل کلیئر کرنی چاہیے، وہ یہ کہ دیکھیے یہ ویڈیوز کی ریکارڈنگ ایک غیر قانونی کام ہے جی.
اور یہ پاکستان میں بدقسمتی سے بغیر کسی روک ٹوک کے ہوتا ہے. جی یہ ریکارڈنگز کون کرتا ہے؟ ویسے تو چلیں آج کل تو ریکارڈنگ بڑی آسان ہو گئی ہے موبائل فونز کی وجہ سے، لیکن اس طرح کی ریکارڈنگز جو پرائیویٹ کانورسیشنز ہو رہی ہیں ٹیلی فون پہ، یا ویڈیو ریکارڈنگز جو چھپ کے ہو رہی ہیں، یہ صرف حکومتی ادارے ہی کر سکتے ہیں. جی اور حکومتی ادارے تبھی کرتے ہیں جب حکومت وقت ان سے کرواتی ہے. ہمارے ہاں قوانین موجود ہیں سپریم کورٹ کی، اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور ہم اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں، ججمنٹس بھی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہے، یہ انویژن آف پرائیویسی ہے. لیکن مجال ہے کہ کسی حکومت نے اس کو برا سمجھا ہو، کیونکہ وہ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب آپ کا جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے وقاص، جب آپ کی جو آپ کے سیاسی مفادات ہیں وہ قانون کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان پر حاوی ہو جائیں، تو پھر آپ کا ملک ایک بنانا ریپبلک بننا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی وہ حالات ہیں جو ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ تمام تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی کیونکہ ہم لوگ یہ اس طرح کی ریکارڈنگز کروا رہے ہیں، پھر ہم انہیں اپنے اس کی جو ٹائمنگ ہے ریلیز کی، وہ ہمارے سیاسی مفادات سے جڑی ہوئی ہے، پھر وہ اس کو ریلیز کرتے ہیں، پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. دونوں طرف ہی ہو رہا ہے. جی اس سے شاید ان کے سیاسی جو انٹرسٹ ہیں ان کو وہ تو فروغ پا رہے ہوں، لیکن پاکستان میں جو ایک نظام ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. جی اس پہ میرے خیال میں پھر سے وہ بات کروں گا کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی میڈیا کے رول پہ، ہمیں سوالات صحیح اٹھانے چاہیے. ہم اس کی بجائے کہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ ویڈیو آ گئی، اس میں آپ نے یہ کیا کہا، آپ نے کیوں کہا، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی سوال ہونا چاہیے، لیکن پہلا شور ہمیں مچانا چاہیے کہ اس پہ کیا سیاسی جماعتیں تمام اس بات پہ یہ پوزیشن لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں جی غلط ہے. آج کہیں نا پاکستان تحریک انصاف یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی کہ جی ہم اصولی طور پر اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ کسی کی چھپ کے ریکارڈنگ ہونی چاہیے. اگر یہ پوزیشن لیں تو پھر بات کلیئر ہو جائے گی، لیکن ہم ان سے سوال ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی آپ نے اس ویڈیو میں یہ کیوں کہا تھا، اس کے بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ یار آپ بتائیں یہ ویڈیو ریکارڈ ہونی چاہیے. تو جب ڈیبیٹ غلط ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فریمنگ غلط ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ غلط طریقے سے چیزوں کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اصل اس کی جو میں کہوں گا کہ نیوز ویلیو ہے وہ ہم لوز کر دیتے ہیں. اس کیس میں بھی بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے. ایک بریک لینی ہے، یہاں پہ ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین. سر اس ساری سینیریو میں میڈیا کا کردار، کیونکہ اس آڈیو میں بھی میڈیا کو جو ہے نا وہ ایک سینٹر فوکس تھا میڈیا پہ جو بھی ڈسکشن ہوئی تھی، تو میڈیا کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک نئی ڈیبیٹ چل نکلی ہے، شہباز گل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اس پہ خاموش کیوں ہے، مذمتی بیان کیوں نہیں دے رہے، جو مریم نے جرنلسٹ کے حوالے سے اس میں بات کی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوا ہے وقاص کہ پچھلے کئی سالوں سے میڈیا جو ہے جس طریقے سے یہ معاشرہ بٹا ہے، میڈیا بھی بٹ گیا، اور جان بوجھ کے ہوا ہے. یعنی یہ ایسے نہیں کہ ہم کو بہک گئے، یہ باقاعدہ طور پر میڈیا اداروں نے اور میڈیا کے میں کام کرنے والے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس جماعت کا ساتھ دینا ہے یا اس جماعت کا ساتھ دینا ہے. کیوں کیا؟ اس کی مختلف وجوہات تھیں. جو جب ادارے کے لیول پر یہ فیصلہ ہوا تو اس کی کئی وجوہات تھیں، جس میں ایک یہ تھی کہ جی اگر ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں تو کل کو ہم اس سے یہ فائدہ لیں گے، اور لیے. جی جو انفرادی سطح پر جب لوگوں نے، یہ جرنلسٹ نے یا اینکرز نے یا اور کامنٹیٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم نے بالکل اپنی پوزیشن کو الائن کرنا ہے کسی ایک جماعت کے ساتھ، تو ان کو یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کی ریٹنگ بڑی اچھی آئے گی. اور اس وجہ سے پھر ہوا کیا کہ وہ جرنلسٹ کم اور پارٹی کے ترجمان زیادہ بن گئے، اور اس سے جماعتوں نے بھی یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو ہمارا ترجمان بنے گا وہ ہمارے اتنا قریب ہوگا، ہم اس کو اتنا زیادہ اٹینشن بھی دیں گے، اور جو کچھ بھی ہے. اور لوگوں نے بھی یہی کیا. یعنی جب آپ کا معاشرہ بٹا تو میں اگر ایک جماعت کا حامی ہوں تو میں صرف اس کو سننا پسند کروں گا جو میری جماعت کے حق میں بات کر رہا ہے، مجھے مزہ آتا ہے. ایسا ہی میری جو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی جو اپنی تھاٹس ہیں، اپنے خیالات ہیں، وہ مزید ان کو تقویت ملتی ہے، وہ ویلیڈیشن ملتی ہے. چنانچہ پورا کا پورا یہ جو ایک رپچر آیا ہے ہمارے معاشرے میں، اس میں میڈیا نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. یہ سارا کچھ ہو گیا. نقصان اس سے کیا ہوا؟ میڈیا کس چیز پہ چلتا ہے؟ ایک چیز ہے جو بیسکلی میڈیا کے لیے آکسیجن ہے، وہ ہے ٹرسٹ، کریڈیبلٹی. جب آپ وہ لوز کر دیں تو آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے. ایسا ہی
اپنی ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی کو واٹر وے کر دیا ہے اس وجہ سے. اس کا نقصان اب ہمیں نظر آ رہا ہے ایسے کہ جب آپ سیاسی جماعتیں بھی آپ کو ان نظروں سے دیکھتی ہیں, جب آپ کے جو دیکھنے والے ہیں, جو آپ کے پڑھنے والے ہیں, جو آپ کے سننے والے ہیں, وہ بھی آپ کو نظروں سے دیکھتے ہیں, تو پھر جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو صحافی ہوں اور میرا کام تو ہے کہ سچ کہنا, تو پھر وہ سچ تو بڑا سلیکٹیو ہو جاتا ہے. یہ کیسا سچ ہے کہ صرف ایک جماعت غلط ہے اور ایک جماعت صحیح ہے؟ ہاں دیکھیے, بکاز ہر شخص کے اپنے بائسز ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم آخر انسان ہیں جی, لیکن باعث یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جماعت جو بھی کہے درست ہے اور یہ جماعت جو بھی کہے غلط ہے. بھائی آپ کیس ٹو کیس چلے نا, ایک دن یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے, لیکن اگر آپ دوسرے دن اس نے بات ٹھیک کی, آپ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کی ہے. ہم لوگوں نے وہ چشمے پہن لیے ہیں جس سے ہم نے بالکل, ہمیں کسی کی کوئی برائی نظر نہیں آتی اور کسی کی کوئی اچھائی نظر آتی. اس سے آج میڈیا اس لیول پر آ گیا ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ میڈیا پاکستان میں مثبت رول ادا کر رہا ہے یا منفی, تو اوور ویلمنگ میجورٹی آپ کو یہ کہے گی کہ میڈیا ایک منفی رول ادا کر رہا ہے. اور آج کل سچویشن بھی یہی ہے کہ کسی بھی نجی محفل میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ جب چینل سوئچ کرتے ہیں, ایک عام ویور, تو اس کو پتہ ہوتا ہے یار یہ چینل ہے, اس کی تو یہ لائن ہوگی, یہ صافی ہے, اس کی یہ لائن ہوگی. یہ بھی بات ہے, اور دوسری سائڈ پہ لوگ بھی وہی سننا چاہ رہے ہیں جو ان کے ایک اپنا تھاٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سبجیکٹیوٹی کی اگر ہم میڈیا کی طرف سے بات کرتے ہیں تو وہ سبجیکٹیوٹی ویور میں بھی ہے, وہ وہی سننا چاہے گا جو وہ چاہتا ہے یا جو اس کی لائن ہوگی. اور اسی وجہ سے اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس کا آپ نے ذکر کیا, یہ جو وہ ان کی پرائیویٹ کانورسیشن تھی جی, مریم صاحبہ کی, اور اس میں جو بھی ظاہر بات ہے جو بھی جس طرح کی گفتگو ہوئی وہ غلط ہے, وہ جس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے وہ غلط ہیں اور قابل مذمت ہیں. لیکن وہ پرائیویٹ گفتگو میں آپ نجی محفلوں کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں ایسی بات ہوتی ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. آپ ایک سیاسی جماعت میں جائیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا بندہ ہے, یہ ہمارا سپورٹر ہے اور یہ اس کو ہم نے تمام تر ایکسس دینی ہے, اور دوسری جگہ جائیں تو وہاں بھی ویسے ہی ہے. تو یہ اس میں یہ جہاں پہ آج ہم جس نہج پر ہم کھڑے ہیں, اس میں سیاسی جماعتوں کا تو قصور ہے ہی ہے, لیکن اس میں میڈیا کا بھی قصور ہے کہ ہم نے یہ اجازت دی کیوں کہ ہمیں اس طریقے سے استعمال کیا جائے. ہم خود استعمال ہوئے ہیں, جان بوجھ کر ہوئے ہیں, آنکھیں کھول کے ہوئے ہیں, اور اس سے ہمیں فائدے بھی ہوئے ہیں, اب نقصان ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہے. بہت شکریہ فہد صاحب, ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.